Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 7 of the novel Ummeed Wafa by Zenia Sharjeel. So let's start it. आज सुबह बेदार होने के बाद उसे अजलान की बात पर गुस्सा आया था जब नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने बाहर जाने के लिए पर तोले और साथ ही बेला से अजीबो गरीब फरमाइश भी की। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मुझे तो तुम्हारी बात सिरे से ही समझ नहीं आई अजलान। यानी तुम यहाँ खुद अकेले घूमने के लिए और मुझे यहाँ फैज़ी के साथ घुमाने के लिए लाए हो? बेला अजलान की बात सुनकर बिगड़ती हुई बोली, क्या फजूल बोल रही हो तुम? मुझे यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि किसी असाइनमेंट के लिए भेजा गया है। बताया तो था मैंने कल रात तुम्हें। अजलान बेला की बात पर उसको तहम्मुल से समझाता हुआ बोला, हाँ तो तुम अपना असाइनमेंट मुकम्मल करो ना, इस पर मुझे क्यों घसीट रहे हो? बस मुझे कहीं नहीं जाना फैज़ी के साथ। बेला अजलान को बोलती हुई सोफ़े पर जा बैठी। वो चलता हुआ उसके पास आया। अब मेरी बात गौर से सुनो बेला, जैसा मैंने तुम्हें बोला है तुम बिल्कुल वैसा करोगी। ठीक शाम के 5 बजे तुम होटल के रूम से बाहर निकलकर होटल के सामने कॉफ़ी शॉप पर पहुंचोगी, जहां फैज़ी पहले से मौजूद होगा, या थोड़ी देर बाद वो उस कॉफ़ी शॉप पर पहुंच जाएगा। तुम उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करोगी, वो जैसा बोलेगा तुम वैसा ही करोगी, ओके? अजलान एक बार फिर बेला को सब समझाता हुआ बोला और होटल के कमरे से बाहर निकल गया। वो इस वक्त होटल के सामने छोटे से कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई फैज़ी का इंतज़ार कर रही थी। ऐसी ही फजूल में बैठकर उसे फैज़ी का इंतज़ार करना अजीब लग रहा था, तभी उसने अपने लिए कॉफ़ी मंगवा ली। कॉफ़ी पीते हुए वो कल रात वाला वाक़या सोचने लगी जब अचानक होटल के रूम के दरवाजे पर दस्तक से वो खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि पिछले 20 मिनट से उस आदमी की लाश वैसे ही बेड पर पड़ी हुई थी। अजलान के दरवाज़ा खोलने पर फैज़ी के साथ एक और लड़का व्हील चेयर लेकर कमरे में दाखिल हुआ। यूनिफॉर्म से वो लड़का उसी होटल का वेटर लग रहा था जो बेड पर मौजूद लाश को उसने व्हील चेयर पर बिठाने लगा, जबकि अजलान फैज़ी के साथ कमरे के कोने में खड़ा हल्की आवाज़ में उसे कुछ बता रहा था। बेला सोफ़े के ऊपर दोनों पाँव जोड़े बैठी सारी कार्रवाई खामोशी से देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो वेटर और फैज़ी उस आदमी की लाश को कमरे से लेकर चले गए, तब अजलान ने सोफ़े पर बैठते हुए उसे बताया कि वो दोनों थोड़ी देर में इस होटल के रूम से चेक आउट करने वाले हैं। उस वक्त अजलान बेला को किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी। तब अजलान अपना और बेला का सारा सामान बैग में डालकर उस होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट हो गया था। चलिए मैम, अजलान सर आपका वेट कर रहे हैं। बेला अपने ख़यालात से निकलकर अपने आप से मुखातिब होने वाले इंसान को देखने लगी। फैज़ी अनजान बना हुआ उसके टेबल के पास खड़ा हुआ बेला से बोला। बेला उसे कोई जवाब दिए बिना कुर्सी से उठ गई। फैज़ी कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठा तो बेला को भी उसकी देखा देख उसी गाड़ी में बैठना पड़ा, मगर वो फर्स्ट सीट की बजाय बैक सीट पर बैठ गई तो फैज़ी ने कार स्टार्ट कर दी। पिछले 1.5 घंटे के बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी, जहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। एक गुंजान इलाके में सिर्फ एक बिल्डिंग मौजूद थी। कार के रुकने पर बेला फैज़ी को देखने लगी, जो कार से नीचे उतरकर बेला की तरफ का डोर खोलता हुआ उसे बिल्डिंग की तरफ चलने का इशारा करने लगा। ये बिल्डिंग क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इसीलिए सीढ़ियों पर काफ़ी अंधेरा था। फ्लैश लाइट की मदद से बेला फैज़ी के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मगर अंदर ही अंदर कहीं उसे अनजाने खौफ ने घेरा हुआ था। अगर अजलान ने उसे ऐसी अजीबो गरीब जगह पर बुलाया तो क्यों बुलाया? मुझे आपको यहाँ तक पहुँचाने का ऑर्डर मिला है, इस दरवाजे से अंदर आपको खुद ही जाना होगा। फैज़ी की बात सुनकर बेला कंफ्यूज होकर उस बंद दरवाजे को देखने लगी। नीचे वाले फ्लोर के बरअक्स बिल्डिंग का ये हिस्सा रोशन था और देखने में महसूस हो रहा था कि ये हिस्सा ज़ेरे इस्तेमाल भी है। बेला ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, जो बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। कौन है वहाँ? अजलान? सामने बड़े से टेबल के साथ चेयर पर कोई बैठा हुआ था, मगर उस चेयर का रुख उसके मुखालिफ सिमत दीवार की तरफ था। बेला को सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए शख्स के बाल नज़र आ रहे थे। जवाब ना मिलने की सूरत में बेला को चलकर उस कुर्सी के पास आना पड़ा। बेला, कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को देखकर पहले तो उसकी आंखें खौफ के मारे बुरी तरह फैलीं,
اسفر نے ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کا نام پکار کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا تو بیلا دہشت کے مارے زور سے چیخ مارتی ہوئی حواس باختہ ہو کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی، مگر کسی اجنبی کے منہ سے اپنا اصلی نام سننا اس کے لیے خطرے کی علامت ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ نوف جہاں سے فرار ہو کر آئی تھی یعنی روبی اس کا اصلی نام جانتی تھی۔ نوف کی قسمت اچھی تھی، اس شخص نے جیسے ہی نوف کو اس کے اصلی نام سے پکارا ویسے ہی اس شاپ میں موجود دوسرا کسٹمر اس شخص سے بری طرح ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں اس کسٹمر کے ہاتھ میں موجود سامان نیچے فرش پر گر گیا۔ اس شخص کی توجہ نوف کی جانب سے جیسے ہی ہٹی تو نوف نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے کی ٹھانی۔ اس شخص نے نوف کو تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر فلور پر جاتا ہوا دیکھا تو وہ خود بھی نوف کے پیچھے بھاگا۔ نوف شدید گھبراہٹ میں مال سے باہر نکلنے کی بجائے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر فلور پر پہنچی۔ نوف نے اس شخص کو بھی اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ لیا تھا، نہ جانے ابراہیم اس کو کیوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اوپر فلور بالکل سنسان تھا، وہاں موجود تمام شاپ کے شٹرز بند تھے۔ نوف کو رونا آنے لگا۔ نوف میری بات سنو، وہ شخص نوف کے قریب آتا ہوا اسے بولا۔ دیکھو میرے قریب نہ آنا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ نوف اس کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی، تم پریشان مت ہو، نہ ہی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بولتا ہوا نوف کے قریب بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس نے اپنی پاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ نکالنا چاہا۔ میں کہتی ہوں وہیں رک جاؤ ورنہ میں نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ شخص نوف کو کوئی پر اسرار لگا، جبھی اس نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، مگر اس لمحے اس کی جان میں جان آ گئی جب نوف نے سامنے سے ابراہیم کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس شخص کی توجہ ابراہیم کی طرف نہیں دلانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات ویسے ہی رکھے۔ تمہارے یہاں سے چھلانگ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں تمہیں تمہارے… اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنا جملہ مکمل کرتا، ابراہیم نے ہاتھ میں موجود راڈ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص پلٹ کر ابراہیم کو دیکھ بھی نہیں پایا، آنکھوں کے آگے چھائے اندھیرے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ابراہیم! نوف روتی ہوئی ابراہیم کے سینے سے جا لگی۔ آج اگر ابراہیم وقت پر نہ آتا تو وہ نہ جانے کہاں ہوتی۔ نوف خوف سے سوچنے لگی، کون ہے یہ اور تم اس سے اتنا کیوں ڈر رہی تھی؟ ابراہیم نوف کو پریشان دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ جب وہ سارے شاپرز گاڑی میں رکھ کر نوف کے پاس شاپ پر پہنچا تو ابراہیم کو شاپ کیپر سے معلوم ہوا کہ اس نے نوف کو سیڑھیوں سے اوپر جاتا دیکھا تھا۔ اسی شاپ کیپر نے ابراہیم کو بتایا کہ اسی لڑکی کے پیچھے ایک لڑکا بھی سیڑھیوں سے اوپر گیا تھا۔ ابراہیم وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں سے اوپر بھاگتا ہوا پہنچا، سیڑھی پر موجود سریوں میں سے ایک سریا اٹھایا۔ اس آدمی کو نوف کے قریب آتا دیکھ کر اور نوف کو گھبراتا ہوا دیکھ کر ابراہیم نے بنا کوئی اس آدمی سے بات کیے اس کے سر پر وار کر دیا۔ میں نہیں جانتی اسے، لیکن اگر آپ یہاں پر نہ پہنچتے تو یہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے جاتا، نوف ڈرتی ہوئی ابراہیم سے بولی۔ ابراہیم نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا مضبوط کیا۔ ابراہیم، عباد کی بیوی ہو تم، سڑک پر پڑا ہوا کوئی مفت کا مال نہیں ہو جو ایسے ہی تمہیں کوئی بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا۔ چلو یہاں سے، باقی کی شاپنگ بعد میں کر لیں گے۔ نوری کی کال آ گئی ہے، مما جاگ چکی ہیں، پہلے سے اب بہتر ہے ان کی طبیعت۔ ابراہیم نوف کو بولتا ہوا بے ہوش پڑے اس آدمی پر نظر ڈال کر نوف کو وہاں سے لے جانے لگا۔ نوف ابراہیم کا بازو مضبوطی سے پکڑے ایسے اس کے ساتھ چل رہی تھی جیسے کوئی اس کو تنہا یا مجبور لڑکی سمجھ کر دوبارہ اس کے پاس نہ آ جائے۔ وہ اس وقت مال میں موجود ہر فرد پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ اکیلی ہرگز نہیں ہے، اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ یمنا، اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، مگر اس کے باوجود نوف کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ تبھی ابراہیم گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اسے دیکھ کر بولا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی آج گھر سے باہر نکل کر، اب میں کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابراہیم پلیز، آپ مجھے اب کبھی بھی کہیں مت لے کر جائیے گا۔ وہ اس وقت بے حد ڈری ہوئی تھی۔ آج کتنے دن گزرنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلی تھی اور ویسے ہی اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب تو گھر سے باہر نکلنے سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا، اگر ابراہیم بر وقت اس کے پاس نہ پہنچتا تو وہ کیا کرتی؟ ابراہیم کا گھر ہی اس کی اصل پناہ گاہ تھی، جہاں وہ سکون سے محفوظ رہ سکتی تھی۔
کیا ہو گیا ہے یار؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ کہیں گھر سے باہر ہی نہ نکلیں۔ اس دنیا میں گھٹیا قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو لڑکیوں کو اکیلا دیکھ کر اپنی اوقات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو گھر میں قید کر لو۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے؟ ابراہیم نوف کو سمجھاتا ہوا بولا تو وہ خاموش رہی۔ ایک بار وہ گھر سے بھاگی تھی، تب اس کو اذلان کا موبائل نمبر زبانی یاد نہیں تھا، جس کا خمیازہ اس نے کیسے برداشت کیا تھا وہ اب تک اپنے بھائی کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ شاید اب اس کو ابراہیم کا نمبر زبانی یاد کر لینا چاہیے تھا۔ بے شک ابراہیم کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، مگر برے وقت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سوچوں میں جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی، یہاں تک کہ ابراہیم کے ہاتھ کا لمس وہ اپنے ہاتھ پر محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ ابراہیم اس کے خوف کو سمجھ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا اب جب تک گھر نہیں آ جاتا وہ اسی طرح بے چین اور پریشان رہے گی۔ اصفر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اتنی بری طرح خوف زدہ تھی کہ چیختی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی، مگر اس کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے دروازے کے سامنے کھڑے شخص سے وہ بری طرح ٹکرائی۔ بیلا، سنبھالو خود کو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ بیلا کا پورا وجود خوف سے پوری طرح کانپ رہا تھا۔ اذلان نے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا کہا، اذلان، وہ بھی یہی موجود ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بیلا نے اصفر کو دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ خوف کے مارے اذلان کے سینے میں چہرہ چھپائے بولی تھی، تو اذلان نے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا جو اس وقت پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تمہارے ساتھ اب کوئی بھی شخص کچھ غلط نہیں کر سکتا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تم پر بری نظر نہیں رکھ سکتا۔ وہ بیلا کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر دوبارہ بولا، پھر ایک نظر اس نے اصفر پر ڈالی جو اپنے وجود کو ہاتھوں کی مدد سے زمین پر گھسیٹتا ہوا انہی کے پاس آ رہا تھا، کیونکہ اذلان نے اس کے دونوں پاؤں کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ زمین پر اپنے پیروں سے چل پاتا۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے یہاں پر؟ بیلا ڈر کے مارے اس وقت اذلان سے چپک کر کھڑی تھی۔ اذلان نے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، تاکہ آج تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس غلیظ آدمی کا انجام دیکھ سکو جس نے 10 سال پہلے تمہیں اذیت پہنچائی تھی، جس کی وجہ سے تم آج بھی وہ سب یاد کر کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہو۔ اذلان کے بولنے پر بیلا ہمت کرتی ہوئی اصفر کو دیکھنے لگی جو زمین پر رینگتا ہوا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اذلان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا اذلان، اس وقت میری حالت کو سمجھو پلیز، میں واپس جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بیلا روتی ہوئی اذلان سے بولنے لگی، بیلا، مجھے معاف کر دو۔ بیلا کو اپنے قریب سے اس اصفر کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی وہ تکلیف سے کرہ بھی رہا تھا۔ اس کے پیروں سے بہتے ہوئے خون کی وجہ سے زمین پر خون سے ایک لمبی لکیر سی بن گئی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے میرے دونوں پاؤں بیکار کر ڈالے، پلیز میری حالت دیکھو، ترس کھاؤ مجھ پر۔ اصفر نے معافی مانگتے ہوئے بیلا کے پاؤں پکڑنے چاہے تو وہ ڈر کے مارے تیزی سے پیچھے ہوئی، جبکہ اذلان نے جھک کر اصفر کا سر بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ تمہیں اس وقت 9 سال کی بچی پر ترس آیا تھا جب تم جانور بنے ہوئے بے رحمی کے ساتھ اس کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کر رہے تھے؟ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے وقت اس کی حالت پر رحم آیا تھا تمہیں؟ بلکہ تم نے اس کی جان لینی چاہی تاکہ یہ تمہارا غلیظ اور مکروہ چہرہ دنیا کو نہ دکھا سکے۔ تم تو اسی قابل ہو کہ تم سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے۔ اذلان نے بولتے ہوئے زور سے اس کا سر زمین پر مارا اور خود ٹیبل کی طرف بڑھا، جبکہ بیلا ایک طرف پلر کے ساتھ کھڑی ہوئی سسک رہی تھی۔ بیلا، تم اسے کہہ دو یہ مجھے چھوڑ دے ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا اگر بیلا نے تمہیں معاف کر دیا تو یہ میری جان بخش دے گا۔ تم خدارا مجھے معاف کر دو۔ اذلان رسی کی مدد سے اصفر کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اب رسی اس کے گلے میں ڈال رہا تھا۔ تب اصفر بیلا کو دیکھ کر گڑ گڑاتا ہوا بولا، اس کو چھوڑ دو اذلان، یہ اپنے گناہ پر نادم ہے۔ اصفر کو روتا گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اور اذلان کو شدید غصے میں دیکھ کر بیلا اذلان سے بولی تو اذلان بیلا کو غصے سے دیکھنے لگا۔ بھول گئی ہو اس اذیت کو جو اس نے تمہیں پہنچائی تھی؟ اتنی آسانی سے معاف کر دو گی تم اس بے غیرت آدمی کو؟ اذلان بیلا کی بات سن کر غصے میں اس سے پوچھنے لگا،
بیلا کی بات سن کر شاید اب اسے بیلا پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ بیلا اذلان کی بات پر خاموش رہی تو وہ اسفر کو رسی کی مدد سے کسی جانور کی طرح کھینچتا ہوا اس دیوار تک لایا جس دیوار پر ایک نوک دار سریا باہر کی طرف نکلا ہوا تھا۔ اذلان اسفر کے گلے میں بندھی ہوئی رسی اس سریے سے باندھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو بیلا، اسے کہہ دو یہ مجھے چھوڑ دے، میں مر جاؤں گا۔ اسفر نے روتے ہوئے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اذلان، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، چھوڑ دو اس کو پلیز۔ بیلا خود بھی گھبراتی ہوئی ڈرتی ڈرتی اذلان سے بولی، تم نے اس کو معاف کر دیا مگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس نے ڈی این اے کی جعلی رپورٹ بنوائی، اس رات ذلیل حرکت اس نے کی جس کا الزام میرے اوپر آیا۔ میرا باپ یہی سمجھ کے مر گیا کہ اس کا بیٹا زانی ہے، اس کی وجہ سے مجھے چند ماہ جیل میں کس اذیت سے گزرنا پڑا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ آج اگر میں اپنی ماں اور بہن کے پاس ہوتا تو میری ماں یوں صدمے سے نہ مرتی، میری بہن اپنی عزت بچانے کی خاطر جہاں جانے کہاں در در بھٹک رہی ہوگی۔ اس کی جھوٹی بنائی گئی رپورٹ سے میرے اوپر الزام سچ ثابت ہو گیا، اس کی وجہ سے میرے گھر کا شیرازہ بکھر گیا، اس کو میں قیامت کے دن بھی نہیں بخشوں گا۔ اذلان نے جنونی انداز میں بولتے ہوئے اسفر کے گلے میں ڈالی ہوئی رسی اس سریے سے زیادہ اونچی نہیں باندھی تھی۔ اسفر کے دونوں پاؤں زمین کو چھو رہے تھے۔ اذلان نے ٹیبل کے نیچے سے وہی لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا اٹھایا جس پر چاروں طرف نوک دار کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ اسی ڈنڈے سے اس نے تھوڑی دیر پہلے اسفر کے دونوں پاؤں بری طرح زخمی کیے تھے۔ وہ ڈنڈا دوبارہ اذلان کے ہاتھ میں دیکھ کر اسفر خوف زدہ ہو کر مزید بری طرح رونے لگا۔ اب اگر تمہارے دونوں پاؤں اس زمین پر ٹچ ہوئے نا تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ اذلان نے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا پکڑے ہوئے اسفر کو دھمکی دی، لیکن اگر وہ اپنے پاؤں اوپر کرتا تو رسی سے بندھا ہوا اس کا گلا گھٹنے لگتا۔ پاؤں نیچے کرنے کی صورت میں اذلان نے اس کے دونوں پاؤں پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے جس سے اسفر کی دردناک چیخیں پوری عمارت میں گونجنے لگیں۔ وہ درد سے تڑپتا ہوا اذلان سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس وقت اذلان بے رحم بنا ہوا اس کے دونوں پاؤں پر ڈنڈے مار رہا تھا۔ اسفر کی چیخوں کے ساتھ بیلا کے رونے کی آواز بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر بری طرح رو رہی تھی۔ اسفر زیادہ دیر تک تکلیف برداشت نہیں کر پایا تھا، اس کی گردن آگے کی طرف مکمل طور پر جھک چکی تھی اور جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اب کمرے میں صرف بیلا کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ دور کہیں سے آتی فجر کی اذان کی آواز پر اس کا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا۔ رات بھر ایک ہی پوزیشن میں لیٹنے کی وجہ سے اس کا جسم درد کرنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے برابر میں لیٹے گہری نیند میں سوئے ہوئے اپنے شوہر پر افسوس بھری نظر ڈالی جو بنا شرٹ کے دوسری جانب رخ کیے لیٹا ہوا یقیناً پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کل رات والا منظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر چلنا شروع ہوا۔ کل رات نیند میں وہ خواب میں بری طرح ڈر گئی تھی کیونکہ کل رات اس نے اپنے خواب میں عدنان، روبی اور روہیل کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان تینوں سے بچنے کے لیے دیوانہ وار کسی جنگل میں بھاگ رہی تھی اور وہ تینوں انسانی روپ میں بھیڑیے کی شکل اختیار کیے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ یمنا، کیا ہوا؟ نوف کے نیند میں بری طرح چیخنے پر برابر میں لیٹا ہوا ابراہیم نہ صرف نیند سے بیدار ہوا تھا بلکہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا وہ نوف سے اس کے چیخنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ ابراہیم، وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے، میں بھاگتے بھاگتے گر گئی تھی، وہ تینوں مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا ابراہیم، مجھے اب آپ کے پاس سے کہیں بھی نہیں جانا۔ نوف خود بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور بری طرح گھبرائی ہوئی ابراہیم کو اپنا خواب سنانے لگی تو ابراہیم نے اس کے سہمے ہوئے وجود کو اپنے اندر چھپا لیا۔ یار، آج ایک چھوٹا سا واقعہ کیا ہو گیا، تم نے اس کو اپنے ذہن پر اس قدر سوار کر لیا ہے؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایسا کسی کو کرنے دوں گا یا میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ ابراہیم جانتا تھا وہ آج شام مال میں ہوئے واقعے سے بری طرح ڈر گئی تھی، اسی لیے وہ اپنی بیوی کو اپنی پناہوں میں محفوظ کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانے لگا۔ ابراہیم، آپ مجھ سے وعدہ کریں میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے یا مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کریں گے، چاہے زندگی میں ایسا کوئی بھی موڑ آئے، کسی بھی طرح کا آپ پر انکشاف ہو، پلیز آپ مجھے خود سے کبھی بھی جدا مت کیجیے گا۔ نوف ابراہیم کی پناہوں میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کر کے خود بھی اپنے بازو ابراہیم کے گرد لپیٹتی ہوئی اس سے بولی، ایسا خیال کیوں آیا تمہارے دل میں؟
کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا؟ میں نے تم سے رشتہ اسی لیے نہیں جوڑا ہے کہ تمہیں خود سے دور کر دوں۔ ہم دونوں کا رشتہ اتنا کچا ہرگز نہیں ہے کہ کسی بھی نازک موڑ پر کمزور پڑ جائے۔ یہ سارے وہم اور خیالات آج اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی خود سے جدا کروں گا۔ ابراہیم نوف سے بولتا ہوا اسے اپنی پناہوں سے آزاد کیے بغیر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ مجھے آج ہم دونوں کے اس رشتے کو وہ مان بخشنے دو جس پر تم نے شادی کے پہلے دن سے مجھ سے بلا وجہ کا گریز برتا ہوا ہے۔ ابراہیم نہیں پلیز یمنا، آج منع نہ کرنا مجھے۔ آج وہ خود سے ابراہیم کے پاس آ کر اس کے جذبات کو بری طرح جگا چکی تھی، پھر بھلا وہ کیوں اپنے جائز حق کو اپنانے سے پیچھے ہٹتا؟ ابراہیم نوف کے اعتراض کرنے پر اس کو ٹوکتا ہوا بولا۔ نوف کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر وہ اس پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا۔ اپنے آپ کو ابراہیم کے رحم و کرم پر چھوڑ بیٹھی تھی۔ آہستہ سے وہ نوف کی روح تک سرایت کرتا ہوا اس کو چاروں کھانے چت کر چکا تھا۔ نوف کے سارے الفاظ زبان پر آنے سے پہلے ختم ہو گئے، اس کے سارے اعتراضات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ اپنی مرضی چلا کر نوف اور اپنے رشتے کو اس کا اصل مقام دے چکا تھا، جس کے بعد نوف اپنے سارے آنسو اپنے اندر اتار کر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ یمنا یہاں دیکھو، میری بات سنو۔ مدہوشی کا دور ختم ہوا تو ابراہیم نرمی سے نوف کو اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا، ابراہیم اب سونے دے مجھے پلیز۔ نوف اپنے کندھے سے ابراہیم کا ہاتھ اٹھاتی ہوئی بولی۔ رات والا منظر یاد کر کے نوف ناراض نظر ابراہیم پر ڈال کر بیڈ سے اٹھتی ہوئی واش روم کا رخ کرنے لگی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ابراہیم آج آفس جانے کے لیے تیار ہونے سے پہلے صبح کے وقت ڈائننگ روم میں ناشتہ کرتا ہوا نازنین کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جس کا بیٹا اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتا ہو اور اس کو بہو بھی اتنا خیال رکھنے والی ملی ہو، وہ کیسا محسوس کر سکتی ہے؟ نازنین محبت بھری نظروں سے کرسی پر بیٹھے ابراہیم کو دیکھنے کے بعد ٹیبل پر ناشتہ سرو کرتی ہوئی نوف کو دیکھ کر بولی۔ ابراہیم مسکرا کر نازنین کو دیکھنے کے بعد اپنے پاس کھڑی نوف کو دیکھنے لگا، جو بیدار ہوتے ہی اس کو اپنی خوابگاہ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابراہیم کی ہر تھوڑی دیر بعد نظر اٹھتی اور نوف کے چہرے کا طواف کرتی، لیکن نوف نے ایک بار بھی ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ابراہیم نے ایک دو بار اس سے سرسری انداز میں بات کرنی چاہی تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے اس کی باتوں کا جواب دیتی ہوئی اپنے آپ کو کاموں میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو یمنا؟ ناشتہ نہیں کرو گی؟ ابراہیم نوف کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر دوستانہ لہجے میں ایک دم اس سے بولا، آپ ناشتہ شروع کریں، میں آنٹی کی میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ ابھی بات کرتے وقت نوف کی نظریں نازنین کے کمرے کے دروازے پر تھیں، وہ میڈیسن لینے چلی گئی تو ابراہیم خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کل شام نوف کے ساتھ مال سے واپس گھر آنے کے بعد اس نے نازنین کو بالکل نارمل حالت میں دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ بیلا سے بات ہوئی تمہاری؟ کب واپس آ رہی ہے وہ؟ نوف نازنین کی میڈیسن لے کر آئی تو نازنین ابراہیم سے پوچھنے لگی، ایک دو دن میں واپسی ہو جائے گی اس کی، آپ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ ابراہیم نہیں چاہتا تھا نازنین کسی بھی بات کو زیادہ سوچیں۔ نوف ابراہیم کے برابر میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد فوراً روم میں آ جاؤ۔ بریڈ کا پیس منہ میں جاتے ہوئے نوف کا ہاتھ رکا۔ ابراہیم کی سرگوشی میں کی ہوئی بات پر اس نے پہلے نازنین کو دیکھا جو بنا ان دونوں کو دیکھے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھی، پھر اس نے ابراہیم کو دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا اور اس ہی کو دیکھ رہا تھا۔ کس لیے؟ نوف بھی اتنی ہی سنجیدگی سے ابراہیم کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، کمرے میں چل رہی ہو یا نہیں؟ ابراہیم سنجیدگی سے سیدھے انداز میں نوف سے اس کا ارادہ پوچھنے لگا۔ وہ نوف کی ناراضگی کو محسوس کر چکا تھا۔ کل رات جو بھی کچھ ان دونوں کے درمیان ہوا، ابراہیم کو نہیں لگتا تھا کہ کچھ غلط ہوا تھا جس پر وہ اس طرح سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ نہیں۔ اپنی بات پر ٹکا سا جواب سن کر وہ نوف کو گھورنے لگا، جبکہ نوف اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ آپ ناشتہ کرتی ہوئی کیا سوچ کر مسکرا رہی ہیں؟ ابراہیم نوف سے نظریں ہٹا کر نازنین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جو تصور میں ناشتہ کرتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم کی بات سن کر نوف بھی نازنین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کافی دن ہو گئے یمنا نے اس دن کے بعد مجھے اپنا کوئی خواب نہیں سنایا، اور اتفاق سے کل رات میں نے بھی ایک خواب دیکھا، بس اسی کے بارے میں سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نازنین مسکراتی ہوئی ان دونوں کو دیکھ کر بتانے لگی،
آپ کو یمنا نے کوئی خواب اسی لیے نہیں سنایا کیونکہ شادی کے بعد وہ اپنا ہر خواب مجھے سنا دیتی ہے۔ ویسے آپ نے کل کیا دیکھ لیا خواب میں جس پر آپ یوں مسکرا رہی ہیں؟ ابراہیم نے نازنین کے مسکرانے کی اصل وجہ جاننی چاہی۔ نوف خود بھی ناشتہ کرنے کے ساتھ نازنین کی طرف متوجہ تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دادی بن گئی ہوں، گول مٹول سا پیارا سا بچہ میری گود میں کھیل رہا ہے اور تمہارا بچہ ہو بہو تم سے ملتا ہے افی۔ نازنین کافی ایکسائٹڈ ہو کر ابراہیم کو بتانے لگی، جس پر ابراہیم کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آن ٹھہری، جبکہ نوف کا سر شرم سے خود بخود جھک گیا۔ آپ کا خواب سننے کے بعد اب تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے اپنی شکل کے بیٹے کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھوں۔ ابراہیم نے بولتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے برابر میں بیٹھی ہوئی نوف کے بازو سے اپنا بازو ٹچ کیا۔ وہ شرم سے مزید اپنا سر جھکا گئی۔ دونوں ماں بیٹے نہ جانے کون سا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے، اب اس سے ناشتہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ مبارک دن آئے گا۔ کوئی جھوٹا خواب تھوڑی تھا میرا، فجر کی نماز پڑھ کر آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے یہ خواب دیکھا۔ ارے یمنا، تم کیوں اس طرح خاموش ہو کر بیٹھی ہو؟ نازنین مسکرا کر نوف کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوف سر اٹھا کر اس سے پہلے کہ نازنین کو کچھ بولتی ابراہیم بول پڑا، مما، یمنا آپ کا خواب سن کر شرما گئی ہے۔ کیا کروں، بہت شرمیلی بیوی مل گئی ہے مجھے۔ ڈیئر وائف، اب شرمانے سے کام نہیں چلے گا، بہت سیریس ہو کر ہم دونوں کو اس ایشو پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخری جملہ ابراہیم نے بے شک اس کے کان میں آہستہ سے بولا تھا، مگر نازنین اپنی بہو کو شرماتے ہوئے اور بیٹے کو خوشگوار موڈ میں سرگوشی کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں ان دونوں کو دعا دینے کے ساتھ بولی، افی، میری بہو واقعی بہت شرمیلی ہے، اسے تنگ مت کرو، ورنہ وہ شرماتی ہوئی آج مجھ سے بھی سارا دن بات نہیں کرے گی۔ نازنین کی بات پر ابراہیم مسکرا کر کرسی سے اٹھا، یمنا، کمرے میں آ کر مجھے وارڈروب سے کپڑے نکال کر دے دو تاکہ میں آفس چلا جاؤں، کافی لیٹ ہو گیا ہوں یار آج۔ ابراہیم اب کی بار سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے نوف کو کمرے میں آنے کی دعوت دیتا ہوا خود کمرے میں چلا گیا، جبکہ نازنین اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوری، آپ کمرے میں جا کر ابراہیم کا بلیک کلر کا ڈریس وارڈروب سے نکال کر دے دیں جو پرسوں ڈرائی کلین ہو کر آیا تھا۔ نوف کے اچانک نوری سے بولنے پر نازنین نوف کو دیکھنے لگی۔ میں اس وقت کمرے میں چلی گئی تو ابراہیم مزید آفس سے لیٹ ہو جائیں گے نا؟ نازنین کے اس طرح دیکھنے پر نوف کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بوکھلاہٹ میں کیا بول گئی، مگر جب نازنین مسکراتی ہوئی خاموشی سے دوبارہ ناشتہ کرنے لگی تو نوف کو مزید شرمندگی نے آن گھیرا۔ صبح بیلا کی آنکھ کھلی تو بے ساختہ اس کی نظریں اذلان پر گئیں جو الماری سے بیگ نکال کر اپنے کپڑے اس میں ڈال رہا تھا۔ اذلان کے بیگ کے ساتھ ہی بیلا کا بھی سفری بیگ رکھا ہوا تھا۔ شاید وہ جس کام کے لیے یہاں آیا تھا اب وہ کام مکمل ہو چکا تھا، اب ان دونوں کی واپسی کا سفر کرنا تھا۔ بیلا بیڈ پر لیٹی ہوئی کل رات والے واقعے کو سوچنے لگی۔ کل رات اس کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا، کیسے اذلان اس کو واپس اپنے ساتھ لایا تھا، وہ روتے روتے کب سوئی، اذلان اس کو ہوٹل کے روم میں چھوڑ کر دوبارہ کہیں اپنے کام سے چلا گیا تھا یا پھر اس کے پاس موجود تھا، وہ پرسوں کی طرح کل بھی صوفے پر سویا تھا یا پھر اس کے پاس بیلا کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ جاگ رہی ہو تو چینج کر کے آ جاؤ، تھوڑی دیر بعد بریک فاسٹ آ جائے گا، 2 گھنٹے بعد ہماری واپسی کی فلائٹ ہے۔ اذلان بیلا کو بیدار ہوتا دیکھ چکا تھا، اس سے بولتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیلا کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بیلا خود بھی خاموشی سے اسی کو دیکھنے لگی۔ مجھے پاکستان سے یہاں اپنے ساتھ لانے کی اصل وجہ یہی تھی، بیلا بیڈ پر لیٹی ہوئی آہستہ آواز میں اذلان سے پوچھنے لگی۔ تمہارا مجرم تھا وہ، اگر میں اس کو اس کے جرم کی سزا نہیں دیتا تو تمہارا شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھے ساری زندگی اپنے اوپر گلٹ رہتا۔ اور کل رات تم کیا کرنے والی تھی؟ اپنے ساتھ ہوئے اس سلوک کو بھول کر اس کو معاف کر دیتی تم؟ اذلان کا لہجہ بالکل سخت نہیں تھا، نہ ہی وہ بیلا پر غصہ کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ ضرور تھا۔ بیلا بیڈ سے اٹھ کر اذلان کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی، اس کی ایک بیوی اور 7 سالہ معذور بچی تھی اذلان، میں نے ان دونوں کے خیال سے ایسا کہا۔ بیلا کی بات سن کر اذلان اس سے بولا، تم اکیلی نہیں ہو جس کو اسفر نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا، ایک 6 سال کی بچی اور دوسری 12 سال کی بچی کے ساتھ بھی وہ درندہ وہی سب کر چکا تھا، جس کے بارے میں اس کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے یہاں کی پولیس کو انفارم کیا۔ شاید یہ بات تمہاری پھپھو نے تم لوگوں کو اور باقی کے رشتہ داروں کو نہیں بتائی تھی کہ اسفر کی بیوی اس سے خلا لینے والی تھی۔
اگر میں اسفر کو اس کی معذور بچی کے لیے چھوڑ دیتا تو وہ نہ جانے اور کتنی معصوم بچیوں کی زندگی برباد کرتا۔ جو انکشاف اذلان نے اس کے اوپر کیا، بیلا بے یقینی اور صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کا پھپھی زاد کردار کا کس قدر بدصورت تھا، وہ واقعی معافی کے لائق نہیں تھا۔ بیلا، یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ اب اس ٹاپک پر ہم دونوں کے درمیان آئندہ کبھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اذلان بیلا کے چہرے کے تاثرات دیکھتا ہوا اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے بولا تو بیلا نے اذلان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ بیلا جانتی تھی صرف وہی نہیں، اذلان بھی اس سے محبت کرتا تھا جبھی اس نے بیلا کی ذات کی تذلیل کرنے والے شخص کو اس کے انجام تک پہنچایا تھا۔ اگر تمہیں میری محبت پر شک ہے تو بتا دو، کیا ثبوت دوں تمہیں؟ اذلان بیلا کے سوال پر اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا حصار ڈالتے ہوئے بیلا سے پوچھنے لگا۔ میرے بیگ میں سارا سامان اور کپڑے رکھ کر پیکنگ تمہیں کرنی ہوگی۔ بیلا بہت سیریس ہو کر اذلان کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی، جس پر وہ مسکرایا۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، اور کوئی ثبوت مانگ لو مجھ سے، میں اسی وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اذلان اسے اپنے حصار میں لے کر گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر بیلا پر جھکنے لگا، جس کی وجہ سے بیلا پیچھے ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تو اذلان نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور اس کے چہرے کے رنگ دیکھنے لگا جو اسے مزید اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ یہ تم اپنی محبت کا ثبوت دے رہے تھے یا پھر اپنا کوئی دلی ارمان نکال رہے تھے؟ بیلا اذلان کے دیکھنے پر پہلے نروس ہوئی، پھر اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی پوچھنے لگی، اگر تم مجھے میرے دل کے ارمان نکالنے کی اجازت دے دو تو میں خوشی خوشی ہم دونوں کے ٹکٹ کینسل کر کے 2 دن کے بعد کی کروا لیتا ہوں۔ اس طرح سے تم میرے معصوم سے دل کو خوش بھی کر سکتی ہو اور اپنی محبت کا ثبوت بھی دے سکتی ہو۔ اذلان اپنے کندھے سے بیلا کے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر اس کی کلائیاں پکڑ کر تکیے پر رکھتا ہوا بولا، مگر تمہیں اپنے معصوم سے دل کو سمجھانا ہوگا کہ ہم یہاں پر ہنی مون منانے نہیں آئے۔ میں بات لے کر آتی ہوں، جب تک تم اچھے بچوں کی طرح میری پیکنگ کرو ورنہ ہم فلائٹ کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ بیلا پیار سے اذلان کو سمجھاتی ہوئی اسے پیچھے ہٹا کر بیڈ سے اٹھی اور واش روم جانے لگی، جبکہ اذلان بیلا کی پشت کو گھورتا ہوا اس کی پیکنگ کرنے لگا۔ آنٹی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس کا فون آیا تھا؟ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، سب ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر پہلے تک نوف نازنین کے پاس موجود تھی۔ وہ کچن میں آج رات کے ڈنر کا مینیو بتانے کے لیے نوری کے پاس آئی تو لینڈ لائن پر آنے والی کال نازنین نے ریسیو کی، جس کے بعد نوف نازنین کے چہرے کے تاثرات دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، وہ مر گیا؟ مار ڈالا کل رات اس کو کسی انجان آدمی نے؟ نازنین بے خیالی میں بولی تو نوف پریشان ہو گئی۔ کون مر گیا ہے آنٹی؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نوف پریشان ہو کر نازنین سے پوچھنے لگی۔ بہی، جس نے میری بیلا کی زندگی خراب کر ڈالی تھی، بہی جس کی اصلیت جاننے کے بعد عباد وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے، بہی جس کا مکروہ چہرہ اور اصل حقیقت کے بارے میں جاننے کے بعد عباد نے مرتے وقت مجھے اور بیلا کو قسم دی کہ ہم دونوں افی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ نازنین بے خیالی میں نوف کے سامنے بولے جا رہی تھی اور یہ انکشاف سن کر نوف حیرت سے نازنین کو دیکھ رہی تھی۔ کون تھا وہ آنٹی؟ پلیز مجھے بتائیں، کون تھا وہ جس نے بیلا کے ساتھ برا کیا؟ نوف نازنین کے قریب آتی ہوئی ان کا ہاتھ تھام کر بے چینی سے پوچھنے لگی تو نازنین نوف کو دیکھتی ہوئی دوبارہ بولی، میری نند کا بیٹا جو ہمارے گھر پر ہمارے ساتھ رہا، اس نے میری بیلا کے ساتھ۔ نازنین ادھوری بات چھوڑ کر رونے لگی تو نوف نے انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ اسے یقین تو پہلے بھی اپنے بھائی پر تھا کہ وہ ایسا کوئی گھٹیا اقدام نہیں اٹھا سکتا، لیکن آج اسے جہاں مکمل اطمینان ہوا وہیں بیلا پر نئے سرے سے ترس آنے لگا۔ اس نے چھوٹی عمر میں وہ سب کچھ برداشت کیا جو کسی بھی عمر کی لڑکی یا عورت کبھی بھی اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا بھائی بے قصور ہوتے ہوئے بھی گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ جس دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اور افی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، میرے پوچھنے پر بیلا نے آخر کار اپنے مجرم کا نام بتایا اور سب کچھ عباد نے بھی سن لیا۔ اس صدمے کو ان سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ ان کی سگی بہن کی اولاد نے انہی کی بیٹی کے ساتھ انسانیت کے درجے سے گر کر اتنی گھٹیا حرکت کی کہ وہ یہ برداشت نہ کر پائے۔ وہ اپنے آخری وقت میں بہت نادم تھے۔ اذلان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا،
قیوم بے قصور ہونے کے باوجود کس طرح معافیا مانگتا تھا۔ ناسنین دوڑتی ہوئی نوف کو بتانے لگی۔ نوف اٹھ کر جگ سے پانی نکال کر لائی اور ناسنین کو پلانے لگی۔ جس کسی نے بھی اس کو مارا ہے وہ اس کی بیٹی کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہے۔ بیلا کا مجرم ایسے ہی موت کا مستحق ہوگا۔ آپ پریشان مت ہوں، اس طرح مت روئیے ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسپر کو دیکھے بنا نوف کو اس سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی، جیسے وہ عدنان سے نفرت کرتی تھی۔ وہ نازنین کو صوفے سے اٹھا کر اس کے بیڈ روم میں لے جانے لگی تاکہ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر سکیں۔ ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے کے لیے اذلان نے کیب لی تھی۔ وہ بیلا کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد خود اپنے فلیٹ میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ واپسی کے سفر پر وہ دونوں بالکل ہی خاموش تھے۔ اذلان کو معلوم تھا کہ وہ اپنے فلیٹ میں پہنچنے کے بعد بیلا کو کافی زیادہ مس کرنے والا تھا۔ بے شک ان 2 دنوں میں بہت کم وقت ان دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا، مگر جن اوقات میں بیلا اس کے ساتھ تھی وہ وقت اذلان کی زندگی میں خوشگوار اہمیت رکھتا تھا۔ بیلا کے واپس جانے پر اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ بولتی نگاہوں سے وقفے سے 2 سے 3 بار وہ بیلا کو اپنے پاس رکنے کا کہہ چکا تھا۔ معلوم نہیں وہ ان بولتی نگاہوں کا مفہوم سمجھی تھی یا یوں ہی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اذلان نے چونک کر بیلا کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ پر موجود تھا تو وہ بیلا سے پوچھ بیٹھا، کل یونیورسٹی تو آؤ گے نا؟ بیلا بہت امید بھری نظروں سے اذلان کا چہرہ دیکھتی ہوئی آہستہ آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ مشکل ہے، وہ چیپٹر تو اب اس ٹور کے بعد کلوز ہو گیا۔ اذلان کی طرف سے جواب اس سے بھی زیادہ آہستہ آواز میں آیا تو بیلا پہلو بدل کر رہ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ نازنین اور افراہیم کے بغیر کہیں گئی تھی اور ان 2 دنوں میں ان دونوں کو مس کرنے کے باوجود اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے بغیر اتنی آسانی سے رہ لے گی۔ اذلان کے ساتھ گزرے ہوئے یہ 2 دن اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ اسے معلوم تھا وہ گھر پہنچ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اذلان کو بے تحاشا یاد کرنے والی تھی۔ کاش کہ وہ اذلان کے کہنے پر اس کی بات مان جاتی اور 2 دن تک مزید اس کے پاس رک جاتی۔ بیلا سوچتی ہوئی اداس ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی اپنے ہاتھ پر اسے اذلان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، جس پر بیلا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا افراہیم اس وقت گھر پر موجود ہوگا؟ اذلان بیلا کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ بھائی تو 7 بجے تک آفس سے گھر آتے ہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیلا اذلان کو جواب دے کر اس سے سوال کرنے لگی۔ سوچ رہا ہوں کل تو اپنے اور تمہارے نکاح کے بارے میں بتانا ہی ہے، کیوں نہ آج ہی میں آنٹی اور افراہیم سے بات کر لوں؟ اذلان نے جتنی سنجیدگی سے بیلا سے کہا اتنی ہی حیرت سے وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی، تاکہ وہ اسی وقت غصے میں مجھے تمہارے ساتھ رخصت کر دیں۔ بیلا گھورتی ہوئی ڈرائیور کا لحاظ کر کے آہستہ آواز میں اذلان سے بولی، تو کیا ہوا؟ رخصت ہو کر میرے پاس ہی آنا ہے تمہیں؟ ویسے بھی میں ساری سچائی اور حقائق ان دونوں کے سامنے رکھ کر آرام سے بات کروں گا، جس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اذلان اتنا سیریس ہو کر بیلا سے کہہ رہا تھا جیسے اس نے کیب میں بیٹھے بیٹھے ہی افراہیم سے بات کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ اذلان، یوں اچانک ایسی نیوز سے مما کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، پلیز چند دنوں تک صبر کر لو۔ مجھے پہلے مما اور بھائی کو اعتماد میں لینے دو، اس کے بعد ہی تم مما اور بھائی سے بات کرنا۔ بیلا اس کے جذباتی پن پر اذلان سے بولی۔ اس کے جواب پر اذلان بنا کچھ بولے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹیکسی یہیں سائڈ پر روک دیں پلیز۔ بیلا کی آواز پر اذلان اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا گھر ابھی مزید 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ یہاں سے مجھے دوسری ٹیکسی لے کر گھر جانا ہے، ایسا بہت ضروری ہے۔ تمہیں گھر پہنچتے ہی کال کروں گی، پریشان مت ہونا۔ بیلا اذلان کے دیکھنے پر اس سے بولی تو اذلان بنا کچھ بولے اس کا سامان اتارنے لگا۔ بیلا خاموشی سے اذلان کا چہرہ دیکھنے لگی، وہ کافی زیادہ خاموش تھا۔ تم چلے جاؤ اذلان، میں آسانی سے چلی جاؤں گی۔ اذلان ہاتھ کے اشارے سے دوسری ٹیکسی کو روکنے لگا تو بیلا ایک دم اس سے کہنے لگی، خاموشی سے کھڑی رہو۔ اذلان بیلا سے بولتا ہوا اس کا بیگ ٹیکسی میں رکھ کر ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس بتاتا ہوا بیلا سے پوچھنے لگا، مجھ سے دوبارہ ملنے کب آؤ گی؟ اذلان کے ایک دم پوچھنے پر بیلا ایک پل کے لیے بالکل خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی، پھر جلدی سے بولی، آج رات خواب میں۔ مسکرا کر بولتی ہوئی وہ ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی، تبھی اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں بیلا۔ وہ واقعی اس وقت سیریس لگ رہا تھا،
تبھی بیلا آرام سے بولی، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، جب تم مجھے رات کو یاد کر کے سو گے تو میں لازمی تمہارے خواب میں آؤں گی، بس سونے سے پہلے مجھے یاد کرنا مت بھولنا۔ بیلا آنکھوں کا نرم تاثر دیتی ہوئی بولی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اذلان کو دیکھنے لگی، جو ڈھیر ساری اداسی اور بے چینی لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بیلا کے وہاں سے جانے کے بعد اذلان ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے اپارٹمنٹ جانے کے لیے نکلنے لگا تو اسے یاد آیا اس کا موبائل ایئر پلین موڈ پر ہے۔ وہ پاکٹ سے اپنا موبائل نکال کر ایئر پلین موڈ ہٹانے لگا، تب اسے مبشر کا ٹیکسٹ موصول ہوا جس میں وہ نوف کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کی بہن کسی شاپنگ پلازا میں دیکھی گئی تھی۔ ٹیکسی رائٹ سائڈ پر ٹرن کر لو۔ بے قابو ہوتے دل کے ساتھ اذلان نے ٹیکسی ڈرائیور کو بولا۔ اب وہ اپنے اپارٹمنٹ جانے سے پہلے مبشر سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اس سے ایک بات کا پتہ لگا سکے۔ ابراہیم صاحب نہیں آئے ہیں جی، برابر والے بنگلے میں کوئی آیا ہے۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر نوف چونکی تو نوری اس کو دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ پہلے بھی نوری سے 2 بار ابراہیم کا پوچھ چکی تھی۔ حیرت ہے آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے آفس سے واپس آنے میں۔ وہ صبح شاید نوف سے ناراض ہو کر آفس نکلا تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں بلانے پر نوف نے اپنی جگہ نوری کو بھیج دیا تھا۔ ہیں جی، لیٹ کہاں سے ہو گئے؟ ابھی ابراہیم صاحب کے گھر آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ لگتا ہے آج آپ کو ابراہیم صاحب کی کافی یاد آ رہی ہے، نوری شرارتاً اس سے بولی۔ نوری کی معنی خیز مسکراہٹ پر نوف اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی۔ مجھے کیوں یاد آنے لگی؟ میں تو آنٹی کی طبیعت کی وجہ سے ان کا پوچھ رہی تھی۔ آنٹی جاگ جائیں گی تو وہ سب سے پہلا سوال ابراہیم کے بارے میں ہی پوچھیں گی کہ کب آئیں گے آفس سے۔ نوف نوری کو بولتی ہوئی نازنین کے کمرے میں چلی آئی۔ نازنین کے سونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد سے وہ بے سبب ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی۔ نازنین ابھی تک سو رہی تھی۔ نوف نے آہستہ سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، کیونکہ سونے سے پہلے ان کو فیور تھا۔ نوف کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی نازنین نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نازنین نوف کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور سخت لہجے میں نوف سے پوچھنے لگی، آنٹی میں یمنا ہوں۔ نوف نازنین کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر ان کو اپنا نام بتانے لگی، مگر وہاں کوئی شناسائی کی رمق نہیں تھی، بلکہ نازنین مزید سخت تیور کے ساتھ نوف کو دیکھتی ہوئی بولی، کون یمنا؟ میں کسی یمنا کو نہیں جانتی، سچ بتاؤ کیا کر رہی تھی تم میرے گھر میں، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ نازنین کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ یقیناً ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے والی تھی، کیونکہ نازنین اس کو پہچان نہیں پا رہی تھی، اسی لیے نوف جلدی سے بولی، میں یمنا ہوں آنٹی، ابراہیم کی بیوی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کو آپ کی میڈیسن دیتی ہوں۔ نوف کو ابراہیم پہلے ہی بتا چکا تھا، اس طرح کی کیفیت میں یہ فٹس پڑنے کی صورت میں نازنین کو انجیکشن دیا جاتا تھا تاکہ ان کی حالت مزید نہ بگڑے۔ نوف کارنر ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھنے لگی، تبھی نازنین نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیوقوف بنا رہی ہو تم مجھے، میرا افی ابھی 17 سال کا ہے اور میں اس کی شادی کروں گی۔ اب بات تو آفس سے نہ جانے کب آئیں گے، مگر میں تمہیں یہاں سے اپنا زیور اور پیسے چرا کر بھاگنے نہیں دوں گی۔ نازنین نے غصے میں بولتے ہوئے ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس اچانک اٹھا کر نوف کو کھینچ کر مارا۔ کانچ کا گلاس سر پر لگنے سے بے ساختہ نوف کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ نوف اپنے سر سے بہتا ہوا خون دوپٹے کی مدد سے روکتی، نازنین نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور نوف کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر ہے، صحیح کہتا ہے تم لوگوں کے بارے میں، تم کم ذات چھوٹے لوگ ہوتے ہو، تم لوگوں کو مار دینا چاہیے۔ آج میں تمہیں بھی جان سے مار ڈالوں گی تاکہ تم دوسروں کے گھروں میں چوری نہ کر سکو۔ کمزور ہونے کے باوجود نازنین میں اس وقت اتنی طاقت آ چکی تھی کہ نوف کے لاکھ چھڑوانے پر بھی وہ اس کی گردن مضبوطی سے پکڑے ہوئے پوری طاقت سے دبا رہی تھی۔ نوف کو محسوس ہوا جیسے آج وہ بچ نہیں پائے گی۔ مما کیا کر رہی ہیں آپ، چھوڑیں اس کو۔ نوف کو ابراہیم کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتا ہوا نازنین کے کمرے میں آ کر نوف کو ان سے چھڑوانے لگا۔ عباد چھوڑے مجھے، یہ ایک خطرناک لڑکی ہے، ہمارے گھر میں چوری کرنے کے ارادے سے آئی ہے، میں اس کو مار ڈالوں گی۔ ابراہیم نازنین کو پیچھے کرتا ہوا نوف کے پاس آیا، کیونکہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ نازنین ایک بار پھر نوف پر حملہ کرنے کے لیے اس پر جھپٹی، مگر اس سے پہلے ہی ابراہیم نوف کو اپنے بازوؤں میں محفوظ کر چکا تھا۔ یہ کوئی چور نہیں ہے مما، ہوش میں آئیں۔
نوف نے خوف کے مارے ابراہیم کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جبکہ شور کی آواز سن کر نوری بھی کمرے میں آ گئی اور ناسنین کو دونوں بازوؤں سے پکڑتی ہوئی بیڈ کی طرف لے جانے لگی۔ آنٹی کو اچانک کیا ہو گیا ہے ابراہیم؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نوف ابراہیم کے حصار میں خوف کے مارے گھبراتی ہوئی اس سے بولی۔ چھوڑ دو مجھے، یہ لڑکی چور ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نوری نازنین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ نازنین چیخ کر ابراہیم سے بولی۔ ابراہیم جانتا تھا تھوڑی دیر اور گزرے گی نازنین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تم بیڈ روم میں جاؤ، ماما ٹھیک ہو جائیں گی، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ ابراہیم نوف کے ماتھے کا زخم دیکھ کر اسے خود سے الگ کرتا ہوا تیزی سے نازنین کی طرف بڑھا۔ نازنین مسلسل نوف کو دیکھ کر چیخ رہی تھی۔ نوف اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذلان، تمہاری سسٹر جس مال میں موجود تھی وہاں ایک اچھی کلاس کے لوگ آتے ہیں۔ تمہاری سسٹر کی ڈریسنگ سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مشکل میں یا مجبوری میں اپنا وقت گزار رہی ہے، بلکہ میں نے اسے کہا بھی کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہاری سسٹر نے یہ سن کر اور مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ اسے شاید میری مدد کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر تمہاری اس سے بات کرواتا، کسی نے پیچھے سے میرے سر پر وار کیا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا، لیکن مجھے گمان ہوا کہ وہ کوئی مرد تھا، کیونکہ کوئی لڑکی اتنے پرزور طریقے سے وار نہیں کر سکتی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں اس مال کے مینیجر کے پاس گیا تاکہ تمہاری سسٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں، مگر بیڈ لک یہ ہوئی کہ کچھ ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے مال کے کیمرے کام نہیں کر رہے تھے۔ مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلد میں تمہاری سسٹر کا پتہ لگا لوں گا۔ مبشر کی ساری باتوں کو سوچتے ہوئے وہ لفٹ کے ذریعے اپنے فلیٹ تک پہنچا۔ نوف کے بارے میں سننے کے بعد اذلان کو مزید بے چینی بڑھ گئی تھی، مگر اندر کہیں یہ سکون اور اطمینان بھی تھا کہ اس کی بہن اسی شہر میں صحیح سلامت اور یقیناً محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ جبھی وہ مبشر سے ڈر رہی تھی، اور جس نے مبشر پر وار کیا ہوگا لازمی اس نے نوف کو سیف کرنے کے لیے ایسا قدم اٹھایا ہوگا، مگر ساتھ ہی اذلان کو یہ بھی بے چینی تھی کہ نوف اس سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کر رہی تھی۔ جو بھی ہو، لیکن آج اذلان کو اس دن کی طرح خوف نہیں تھا جب اس کو ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی شناخت کرنے کے لیے بلوایا گیا تھا۔ نوف کے لیے فکر مند اور پریشان وہ اب بھی تھا، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی اور زندہ تھی۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور اس کا دھیان ایک دم بیلا کی طرف چلا گیا۔ اندر سے اس کا فلیٹ اسی طرح ویران ہوگا۔ بیلا کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد یہ تنہائی اذلان کو مزید کھلنے لگی تھی۔ وہ جلد سے جلد بیلا کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے لانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اذلان بیگ لے کر فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو اذلان کے نتنوں سے کھانے کی خوشبو ٹکرائی جو اس وقت کچن سے آ رہی تھی۔ وہیں سامنے بیلا کا ہینڈ کیری دیکھ کر بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے چلتا ہوا وہ کچن کے دروازے پر کھڑا ہوا جہاں بیلا پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ اسے اپنے فلیٹ میں دیکھ کر اذلان کی اداسی کہیں دور جا بھاگی۔ اذلان چلتا ہوا بیلا کے پاس آیا اور بنا کچھ بولے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بیلا کا لگیج دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر نہیں پہنچی تھی بلکہ سیدھا اس کے اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم مجھ سے بھی زیادہ مس کرنے والی ہو، نہ ہی تم سے میرے بغیر رہا جائے گا، اور میری یاد نے تمہیں میرے پاس آنے کے لیے مجبور کیا ہوگا۔ اذلان بیلا کو اپنے بازوؤں میں بھرے اس سے بولا تو بیلا نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر جانے پر ٹیکسی میں جو تمہاری حالت ہو رہی تھی نا، اسی کا سوچ کر میں یہاں آئی ہوں تمہارے پاس۔ بیلا اس کی ساری خوش فہمی دور کرتی ہوئی بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ گھر پہنچنے سے 5 منٹ پہلے اس نے ٹیکسی اذلان کے اپارٹمنٹ کی طرف ٹرن کروا لی تھی۔ بیلا کی بات سن کر اذلان نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو اذلان، نیچے اتارو مجھے۔ بیلا اس کے یوں اچانک اٹھانے پر بوکھلاتی ہوئی بولی، مگر اذلان کچھ بولے بغیر اسے کچن سے لیونگ روم میں لے آیا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اتارو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ بیلا کے دوبارہ ٹوکنے پر وہ اسے صوفے پر بٹھاتا ہوا اس سے بولا، گھر آئے مہمان کی اچھی طرح خاطرداری کرنا ایک اچھے مہمان کا فرض ہے، ایک اچھے میزبان کا فرض ہے۔ ویسے بھی جو حالت تم اپنے دور جانے پر میری چند گھنٹے پہلے دیکھ چکی ہو، اس کے مطابق تو اب تمہیں میری فیلنگز کا احترام کرتے ہوئے میرے ہر عمل پر خاموش رہنا چاہیے۔ اذلان بیلا کو صوفے پر لٹانے کے بعد خود اس پر جھکا تھا۔ بیلا اپنی آنکھیں بند کیے بنا کسی مزاحمت کے اس کی شدتوں کو محسوس کرنے لگی۔ آج
اگر تم میرے پاس نہ آتی تو میں خود رات ہوتے ہی تمہارے پاس آ جاتا۔ اذلان بیلا کا چہرہ دیکھتا ہوا اسے بتانے لگا، میرے خواب میں؟ بیلا چہرے پر مسکراہٹ لائے اذلان سے پوچھنے لگی، جس پر اذلان خود بھی مسکرا دیا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، خواب میں نہیں، حقیقت میں، اس دن کی طرح تمہارے بیڈ روم میں، تمہارے بےحد قریب۔ وہ بیلا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کے ملائم گال کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا بولا تو بے ساختہ بیلا کی زبان پھسلی، اور پھر آ کر کیا کرتے؟ جملہ منہ سے ادا کر کے بیلا ایک دم پچھتائی، مگر اس کے کچھ وضاحت کرنے سے پہلے ہی اذلان بول پڑا، وہی کرتا جو اب کروں گا۔ اذلان بولتا ہوا اس پر دوبارہ جھکنے لگا۔ اذلان، نہیں پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بیلا گھبرا کر اپنی بولی ہوئی بات پر پچھتائی، مگر اذلان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اذلان پلیز، بیلا گھبرا کر بولنے پر تب مجبور ہوئی جب اذلان کے جذبات مزید شدت اختیار کرنے لگے۔ اذلان اٹھ کر بیٹھا تو بیلا بھی اپنے حواسوں میں آتی ہوئی اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچانک بے نام سی خاموشی ان دونوں کے درمیان پیدا ہو گئی، جسے دور کرنے میں اذلان نے پہل کی۔ اس دن کھانا تم نے بہت زبردست بنایا تھا، بالکل میری امی کے ہاتھ جیسا ذائقہ آ رہا تھا۔ یہ بتاؤ آج کیا کھلا رہی ہو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنا کر؟ بیلا کو گھبرایا ہوا اور خاموش دیکھ کر اذلان عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا، ہری مرچ قیمہ بنانا تو میں نے یمنا سے سیکھا تھا، خاص تمہارے لیے۔ ابھی فش فریج سے دستیاب ہوئی ہے تو فش فلے تیار کر رہی ہوں۔ بیلا اذلان سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو اذلان بولا، ٹھیک ہے، تم جلدی سے ڈنر ریڈی کرو، ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد میں تمہیں تھوڑی بہت اسٹڈی کروا دوں گا۔ اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرنے کے بعد ہم دونوں اچھی سی کافی پئیں گے، اور سب سے آخر میں سونے سے پہلے تم یہ ڈائلاگ بالکل نہیں بولو گی کہ اذلان بس کرو، کیونکہ آج رات میں بالکل بھی بس نہیں کرنے والا۔ اس کی آخری بات پر بیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ کچن میں جا رہی تھی کہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھے ہوئے اذلان کو دیکھنے لگی، جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بے باکی سے اس کی ہارٹ بیٹ بڑھا چکا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ خود بھی گہری نگاہوں سے بیلا کو دیکھنے لگا تو بیلا چلتی ہوئی دوبارہ اس کے پاس آئی۔ اب تم کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے ہو، بیلا اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی تو وہ صوفے سے اٹھ کر بیلا کے مقابل کھڑا ہوا، اپنے دونوں بازوؤں کو بیلا کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا، میں آج کی رات اور بھی بھرپور طریقے سے فری ہونے والا ہوں۔ اگر تم نے مجھے کہا اذلان بس کرو تو میں بس کرنے کی بجائے حد کر دوں گا۔ اذلان بیلا کو اپنے حصار میں لیے اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھ کر بولا، جو اس کی بے باک گفتگو سے اپنا رنگ بدل چکے تھے، تم 10 سال پہلے ایک سادہ اور شریف انسان ہوا کرتے تھے۔ اذلان کی بات سن کر بیلا سے اپنی پلکیں نہیں اٹھائی گئی تھیں۔ پلکوں کی باڑ گرائے وہ اذلان کے حصار میں افسوس کرتی ہوئی اسے یاد دلانے لگی، سادگی اور شرافت کو چھوڑے ہوئے تو زمانہ گزر چکا ہے، اب تو جو ہوں جیسا ہوں تمہارے سامنے ہوں، ایڈجسٹ تو ہر حال میں تمہیں کرنا پڑے گا۔ اذلان ابھی بھی بیلا کے سرخ گالوں پر اپنی نظریں جمائے بے حد سنجیدہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، جبکہ بیلا کی پلکیں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں خود سے زیادہ فری نہیں ہونے دوں گی، سمجھے تم؟ بیلا نے بولتے ہوئے اذلان کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تو اچانک اذلان کی گرفت میں سختی آ گئی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ آج رات تم مجھے خود سے فری ہونے سے روک سکتی ہو، یا پھر تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ میں تمہارے روکنے پر ویسے ہی شرافت کا مظاہرہ کروں گا جیسے چند سیکنڈز پہلے میں نے کیا تھا؟ اذلان بیلا کو اپنی سخت گرفت میں لیے لہجے میں نرمی سمائے پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے انداز پر بیلا نے پلکوں کی جھالر آہستہ سے اٹھائی۔ اذلان بیلا کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ بیلا نے دوبارہ اپنی پلکیں جھکا لی۔ اگر تم نے مجھ سے ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو میں اسی وقت تمہاری فلیٹ سے چلی جاؤں گی۔ وہ جب سے آیا تھا اپنی باتوں اور حرکتوں سے مسلسل اس کا دل دہلا رہا تھا، اسی لیے بیلا نے بھی اس کو دھمکی دے ڈالی، جس کا اثر لیے بغیر اذلان اپنے ہونٹ بیلا کے گلابی گال پر رکھتا ہوا اس کے کان تک لایا اور سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا، آج صرف بدتمیزی نہیں بلکہ ڈھیر ساری بدتمیزیاں ہوں گی جنہیں تم کھلے دل کے ساتھ برداشت بھی کرو گی، اور رہی تمہاری میرے فلیٹ سے جانے والی بات تو میری جان تم یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لینا، میری دسترس میں آنے کے بعد تم خود کو ہر طرح سے بے بس اور مجبور ہی پاؤ گی۔ اذلان بیلا کے کان میں محبت برا رس گھولتا ہوا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس سے دور ہوا۔
ابراہیم کے کہنے پر وہ بیڈ روم میں تو آ چکی تھی مگر ابھی بھی خوف کے زیر اثر سہمی ہوئی تھی۔ اپنے ماتھے پر لگی ہوئی چوٹ کو بھول کر وہ بیڈ روم میں موجود نازنین کے کمرے سے آتی ہوئی چیخوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ نازنین کے چیخنے کا سلسلہ بند ہوا تو اس کے 10 منٹ بعد ابراہیم نوف کے پاس چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا جسے دیکھ کر نوف خاموش صوفے پر بیٹھی رہی۔ ابراہیم اس کے پاس آتا ہوا اس کے ماتھے کا زخم دیکھنے لگا۔ درد ہو رہا ہوگا نا بہت زیادہ؟ ابراہیم نوف کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا اور ساتھ ہی پائیوڈین میں ڈوبی ہوئی روئی سے اس کے ماتھے کا زخم صاف کرنے لگا۔ آئنٹمنٹ لگاتے ہوئے اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے ابراہیم اس کے ماتھے سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر ڈر گیا تھا کہ کہیں اسے زیادہ چوٹ نہ آئی ہو، لیکن اس کے باوجود نوف کے ماتھے پر زخم دیکھ کر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے مما نے کبھی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا جس سے کسی کو نقصان پہنچا ہو۔ میں ان کے لیے فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی فکر مند ہوں۔ جلدی ان کے لیے کسی کیئر ٹیکر کا ارینج کر دوں گا جو ان کو اچھی طرح سنبھالے۔ آئی ایم ریئلی سوری کہ مما کی وجہ سے تمہیں تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ ابراہیم آئنٹمنٹ لگانے کے ساتھ ساتھ نوف سے بولا تو نوف اپنے ماتھے سے ابراہیم کا ہاتھ اٹھاتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا کہ آپ آنٹی کے لیے کیئر ٹیکر کا ارینج کر دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ابراہیم، آنٹی کے ایسے ریئیکشن سے ڈر کر اب میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی؟ آپ نے میری نیچر کو بہت غلط جج کیا ہے۔ اگر میں آنٹی کے اس ریئیکشن سے ڈری ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنٹی خود کو کہیں نقصان نہ پہنچا لیں، اور آپ کو ان کی طرف سے سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی میں ان پر غصہ ہوں اور نہ ہی ان سے خفا ہوں۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت اس واقعے سے کم نہیں ہوگی جو آپ کو سوری کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ نوف کی مکمل بات سن کر ابراہیم خود بھی صوفے سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا ہوا بولا، پھر آنٹی کے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ تمہاری تھوڑی سی محبت کا تو وہ بیچارہ بھی حقدار ہے۔ آخر اس مظلوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے جو تم اس سے خفا رہتی ہو؟ ابراہیم نوف کو اپنے بازوؤں میں سمائے پیار بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، اپنے آپ کو بیچارہ اور مظلوم ہرگز مت کہیے۔ جو آپ کل رات میرے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد تو یہی مناسب رہے گا کہ آپ مجھ سے بات بھی نہ کریں۔ نوف کل رات والی بات کو لے کر نہ صرف اس سے ناراض ہوئی تھی بلکہ اس کے بازوؤں کا حصار توڑ کر کمرے سے جانے لگی، مگر اس سے پہلے ہی ابراہیم نے نوف کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ شادی کرنے کے لیے تمہیں کڈنیپ کیا تھا میں نے، یا پھر گن پوائنٹ پر تم سے نکاح قبول کروایا تھا؟ جواب دو۔ کسی قسم کا پریشر ڈالا گیا تھا شادی کرنے کے لیے تمہارے اوپر، یا پھر بلیک میلنگ پر تم نے نکاح نامے پر مجبور ہو کر سائن کیے تھے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی ریزن ہوتا تو کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر تم سے رشتہ جوڑنے کے بعد کل رات میں نے تم سے زبردستی نکاح نامے پر تم نے اپنی مرضی سے سائن کیے تھے نا؟ تو کیا غلط کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھ سے شادی ہونے کے باوجود تمہارا مجھ سے بلا وجہ کا گریز کیا سمجھوں میں اس بات کو؟ وضاحت کرو ابھی اور اسی وقت۔ ابراہیم کے موڈ کو بگڑنے میں دیر نہیں لگی تھی، وہ سنجیدگی سے اس سے جواب طلب کرنے لگا۔ نوف اس کے کڑے تیوروں کو دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو مجھے، آخر کیا وجہ ہے تمہارے مسلسل مجھے اگنور کرنے کی؟ نوف کے خاموش رہنے پر وہ مزید سخت لہجے میں بولا تو نوف آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا، جن حالات میں ہماری یوں اچانک سے شادی ہوئی ہے اس کے لیے میرا ذہن تیار نہیں تھا، بس اسی لیے مجھے ٹائم چاہیے تھا۔ جو کل آپ نے مجھ پر اپنی مرضی تھوپ کر جتا دیا کہ آپ کے نزدیک میری بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ نوف ابراہیم سے اپنی بات بول کر ایک بار پھر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس وقت کوئی بھی بدمزگی ہو، مگر ایک بار پھر ابراہیم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر جانے سے روک لیا۔ کل رات میں نے تم پر اپنی مرضی تھوپ کر صرف اور صرف یہ جتایا ہے کہ تمہاری فضول باتوں کی میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں۔ کتنا ٹائم چاہیے تمہیں؟ 1 سال، 2 سال یا 5 سال؟ کس لیے؟ شادی تو ہو چکی ہے نا اب ہماری، تو پھر یہ سب اسٹوپڈ حرکتیں کیوں؟ یمنا دیکھو، میں ایک میچور پرسن ہوں، یہ سب حرکتیں کرنا میرے نزدیک صرف ایک بے وقوفانہ عمل سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اب ان سب فضول باتوں کے بارے میں ہم دونوں دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر ان باتوں کے علاوہ تم مجھ سے منسلک جو بھی خدشات اپنے دل میں لیے بیٹھی ہو وہ تم مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتی ہو۔ ابراہیم آخری بات پر دوبارہ نرم پڑتا ہوا نوف سے بولا تو ایک پل کے لیے نوف نے سوچا وہ ابراہیم کو اپنے اصل گریز کی وجہ بتا دے، یعنی اپنی اصل پہچان، مگر کچھ سوچ کر وہ ایک دم بول پڑی،
تاشفا کون ہے؟ نوف کے اچانک پوچھنے پر ابراہیم کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی۔ وہ ایک بار پھر نوف کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، میری کالج فرینڈ موئز کی کزن تھی۔ موئز نے ہی میری اس سے دوستی کروائی تھی تاکہ میں اور تاشفا ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اور اس کے بعد ابراہیم اسے آرام سے بتا ہی رہا تھا کہ نوف اس کے حصار میں موجود اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، اتنا گھما پھرا کر کیا بتا رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا بولیں کہ آپ کے کالج فرینڈ نے اپنی کزن سے آپ کی سیٹنگ کروائی تھی۔ گرل فرینڈ رکھنے والا کارنامہ تو ویسے بھی مرد بہت فخریہ انداز میں بتاتے ہیں۔ ہاں، جب گرل فرینڈ لات مار کر جائے تو پھر تھوڑے دنوں تک ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ابراہیم پہلے تو اس کی بات پر زوردار قہقہا لگا کر ہنسا، پھر باہوں میں موجود نوف کے گال کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا پیچھے ہوا، خود دیوار سے ٹیک لگا کر بولا، دیکھو، میں نے تم سے دوسرے شوہروں کی طرح کچھ چھپایا نہیں ہے، جو تھا وہ بتا دیا، لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اس نے لات نہیں ماری تھی مجھے، میں نے اس کو چھوڑا تھا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا اور تاشفا کا ریلیشن آگے جا کر اسٹرانگ ثابت ہوگا، اور تم سے شادی کرنے کی بڑی اور خاص وجہ یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے آگے جا کر ہم دونوں کی بانڈنگ کافی اسٹرانگ ہونے والی ہے۔ ابراہیم کے بولنے پر نوف خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ معلوم نہیں وہ یہ بات کس بل بوتے پر کہہ رہا تھا، آگے جا کر نہ جانے اس کا رشتہ پائیدار ہوتا یا کمزور۔ نوف ابراہیم کو دیکھتی ہوئی ساری باتیں سوچنے لگی تو ابراہیم نے نوف کو خیالوں میں گم دیکھ کر اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نوف خیالوں میں کھوئی ہوئی ابراہیم کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ابراہیم کا ہاتھ تھاما، جسے ابراہیم نے اپنے ہونٹوں سے لگانے کے بعد اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اتنا کیا سوچ رہی ہو ڈیئر وائف؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آگے جا کر واقعی ہماری بانڈنگ کافی اسٹرانگ ہوگی، تم دیکھ لینا، بس زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا اپنے روٹ ایٹیٹیوڈ میں کمی لے آؤ، باقی تو سب سیٹ ہے۔ ابراہیم بولتا ہوا نوف پر جھکا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خوشگوار موڈ میں پیچھے ہوا تو نوف نظر اٹھائے بغیر پلٹ کر کمرے سے جانے لگی۔ تبھی نوف نے اس کا آنچل کا سرا پکڑ کر زو معنی سا سوال پوچھا۔ ابراہیم کے پوچھنے پر نوف اسے سخت نظروں سے گھورنے لگی۔ ابراہیم، آپ تمیز سے رہیں، کیسی واہیات باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو بالکل تمیز کے دائرے میں ہی ہوں، اور تمیز کے دائرے میں ہی کل بھی رہا تھا، اسی لیے اب مجھے زیادہ ایٹیٹیوڈ مت دکھانا۔ سنا نہیں تم نے آج صبح ماما کیا بول رہی تھی؟ انہیں ہم دونوں سے ایک گول مٹول سا پیارا سا بچہ چاہیے۔ ابراہیم روب دار لہجے میں لہجہ بنا کر بولتا ہوا خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ گول مٹول سا پیارا سا بچہ، یا اللہ! نوف آہستہ آواز میں بولتی ہوئی ٹینشن سے آنکھیں بند کر کے آج رات کا سوچنے لگی۔ وہ تو صبح کی طرح آج رات کو نوری کو بھی اپنی جگہ کمرے میں نہیں بھیج سکتی تھی، وہ سب تمیز کے دائرے میں تھا۔ نوف گھبرا کر خود کلامی کرتی ہوئی خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمینے انسان، تو نے ہاتھ کیوں اٹھایا مجھ پر؟ گل غصے میں چیختی ہوئی شیرنی کی طرح عدنان پر جھپٹی، مگر اس سے پہلے عدنان اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر پلنگ پر دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کھول دروازہ عدی، نہیں تو میں تجھے مار ڈالوں گی آج، گل دروازہ بجاتی ہوئی چیخ کر بولی۔ تیرے یہ سارے پرپرزے کلیم اپنی جوتیوں سے نکالے گا، بڑی آئی مجھے جان سے مارنے والی۔ اماں، میں بتا رہا ہوں، اگر تم نے اس سے ہمدردی کی، اسے کھانا کھلایا یا پانی دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بند کمرے میں سڑنے دو اسے کل تک، کل شام کو ہی کلیم سے اس کا نکاح پڑوا کر دفع کرو اس منحوس کو اس گھر سے۔ عدنان تالے کی چابی جیب میں رکھتا ہوا غزل کو بولتا ہوا گھر سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ گل عدنان کو گالیوں سے نوازتی ہوئی الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ کل ہی عدنان اس کی فیکٹری میں جانا بند کر چکا تھا اور اس کی ساری تنخواہ بھی اس سے لے چکا تھا، مگر اپنی تنخواہ میں سے وہ ہر ماہ 1000 کا نوٹ اپنے پاس رکھ لیا کرتی، جس کا عدنان اور غزل دونوں کو ہی علم نہیں تھا۔ اپنے پیسے اور کپڑے بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ الماری کی دراز سے ایک پرچہ نکالنے لگی، جس پر اذلان کا موبائل نمبر بہت پہلے اس نے رکشی کے موبائل سے اپنے موبائل کے علاوہ ایک پرچے پر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اس کا موبائل اس وقت عدنان کے پاس تھا، ورنہ وہ اس وقت گھر پر پولیس کو بلوا چکی ہوتی، مگر گھر سے باہر نکلنے کا اب ایک ہی راستہ تھا۔ اماں،
کمرے کا دروازہ کھول دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ پر ترس کھاؤ، میں ادی کی طرح ہی تمہاری سگی اولاد ہوں۔ کلیم نے آج مجھے خود بتایا ہے کہ ادی اس سے جوئے میں رقم ہار چکا ہے، جس کے بدلے ادی نے اس کلیم سے میرا سودا کر دیا۔ اماں مجھے میرا قصور بتا دو، پر بیٹی ہونے کی اتنی بڑی سزا مجھے مت دو۔ اگر کلیم سے تم نے میرا نکاح پڑوا دیا تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گی، میں قسم کھا رہی ہوں اماں، خدا کا واسطہ ہے اپنی عزت کے لیے مجھے قربان مت کرو، خدارا یہ دروازہ کھول دو۔ گل رونے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بجاتی ہوئی غزل کو عدنان کی سچائی بتانے لگی، جو آج صبح ہی اسے کلیم سے معلوم ہوئی تھی۔ باہر سے تالا توڑنے کی آواز پر وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی ہوئی پلنگ سے اٹھی۔ بتا مجھے، تو نکاح نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی؟ غزل پریشان ہو کر گل سے پوچھنے لگی۔ فی الحال ادی کے آنے سے پہلے مجھے یہاں سے جانے دو، پھر میں کچھ بہتر سوچ لوں گی اپنے لیے۔ گل پلنگ پر رکھا ہوا بیگ اٹھا کر جلدی سے بولی اور چادر اوڑھنے لگی۔ سوچ تو وہ پہلے ہی چکی تھی اسے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، مگر وہ فی الحال غزل کو بتانے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتی تھی۔ بے حیا، تو نے گھر سے بھاگنے کے لیے یہ تالا توڑوایا تھا مجھ سے؟ غزل کے غصہ کرنے پر گل نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے اماں، تم خود بھی کلیم کو جانتی ہو، وہ کیسا آدمی ہے، دوسری بیوی کو تو اس نے خود جلا کر مار ڈالا تھا، یہ بات پورا محلہ جانتا ہے۔ مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تم سے جلدی رابطہ کروں گی۔ گل جلدی سے بولتی ہوئی تیزی سے گھر کی دہلیز عبور کر گئی۔ غزل جانتے بوجھتے کہ اس کی بیٹی غلط قدم اٹھا رہی ہے اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ کاش اس نے عدنان کی تربیت اچھی کی ہوتی تو اس کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے اذلان اس سے رومانٹک گفتگو کر کے اس کو بلش کرنے پر مجبور کر رہا تھا، یہاں تک کہ بیلا سے شرم کے مارے کھانا تک صحیح سے نہیں کھایا گیا تھا، مگر جب پڑھائی کا دور شروع ہوا تب تک اذلان ایک سخت گیر استاد کا روپ اختیار کر چکا تھا، اور پھر بیلا کو محسوس ہوا جیسے اذلان آہستہ آہستہ استاد سے ایک جلاد بنتا جا رہا ہو۔ آج تک اسے پڑھائی کے دوران اتنا کسی نے نہیں ڈانٹا جتنا 2 گھنٹے پہلے اذلان اس کو بری طرح ڈانٹ چکا تھا۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد اسے اذلان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تبھی بیلا بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.